बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज तकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि एक तो बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को जमानत भी मिल गई और उनकी रिहाई भी आज मुमकिन हो पाई है और वो पहले लाहौर जाने का उन्होंने फैसला किया और अब वो पेशावर के लिए जो रवाना हुई और इस वक्त वो पेशावर में मौजूद है। एक तो इस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ हम जिक्र करेंगे कि अमरीकी कांग्रेस में 60 अरकान कांग्रेस ने अमरीकी सदर जो बाइडन को खत लिखा है बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से, तो इसका भी जिक्र करेंगे। और इसके साथ साथ आज अदालत में जो तौहीन अदालत की मुकदमे की समाअत हुई और उसमें जो गुफ्तगू हुई उसका भी जिक्र करेंगे। और साथ साथ एक और आम डेवलपमेंट हुई है कि सरदार अख्तर मैंगल पर जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, क्यों और किस लिए, इसका भी जिक्र करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे कि साबिक सेनेटर अफरत सियाब खटक ने जो 26वीं आईनी तरमीम है उसको कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, इसकी भी बात करेंगे। और फिर इसके साथ साथ जो आलमी सतह पर कुछ तशवीश का इजहार भी सामने आ रहा है उसकी बात करेंगे। पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं नौशाद अली, खालिद जमील, कंबर जैदी और सलमान अनीस। मैं तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करूंगा। और सबसे पहले तो नौशाद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त आपके इल्म में है बुशरा बीबी की रिहाई के साथ ही दो बातें जो है वो सामने आई। एक जानिब जो परसेप्शन है, जो हुकूमत की जानिब से एक परसेप्शन शायद क्रिएट की गई, वो ये है कि डील हुई है, और दूसरी जानिब ज़ाहिर उसकी वजाहत दे रहे हैं बैरिस्टर गौहर को, कहते हैं डील नहीं, मेरिट पर ये जमानत हुई है। आप क्या समझते हैं, एक सियासी मुकदमा था जो खत्म हो गया या कोई डील है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसको आप सियासी मुकदमा कहें या डील कहें, हर दो सूरत के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि बुशरा बीबी की रिहाई जो है ना वो हो चुकी। सॉरी, माजरत चाहता हूँ, आजकल स्मोक बहुत है लाहौर में, गले सबके खराब हैं। तो क्या मैं ये रहा था कि देखिए, होता यह है कि अदालतों को जब किसी भी केस के अंदर किसी भी मुकदमे पे अदालतों के पास वो उसको प्रूफ या सबूत फराहम नहीं किए जाते जो रिक्वायर्ड होते हैं, या जो दावा किया जाता है मुकदमात के अंदर, जो केस बनाया जाता है, जब वो उसके मेरिट्स पे फॉल नहीं कर रहा होता तो अदालत इसके नहीं बनता कि वो या तो जमानत लें या जो है ना उन्हें बरी कर दिया जाए उस मुकदमे से। ये जो आपको पता है, तोशा खाना से लेकर और जो हम गुफ्तगू करते थे, जो वो इद्दत वाला केस है, ये सारे केसेस जो थे, इसके बारे में जनरली राय यही थी कि ये सियासी मुकदमात हैं। और सियासी मुकदमात हमने देखा है कि जैसे बनते हैं वैसे ही खत्म हो जाते हैं। आपने देखा था मियां नवाज शरीफ साहब के, मियां शहबाज शरीफ साहब के केसेस किस तरीके से जो मुकदमात हैं वो खत्म हुए थे। लेकिन अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर लें तो ये बात जरूर समझ में आती है कि अगर वो मुकदमात जो हैं वो किसी लंदन प्लान के तहत खत्म हुए थे, तो कहीं ना कहीं ये जो आसानियां हैं किसी ना किसी सूरत हो सकता है कि किसी अंडरस्टैंडिंग में, डील ना भी कहूं तो हो सकता है कि अंडरस्टैंडिंग की तरफ की वजह से हो रही हो, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई थोड़ा सा आप समझिए गुडविल जेस्चर दिया जा रहा हो। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो अली अमीन गंडापुर हैं वो तशरीफ लाए थे, जब हम, आपको याद होगा प्रोग्राम में ये बात होती रही, बल्कि तमाम मीडिया में ये डिस्कशन हुई कि वो आए भी और हाथ लगाकर चले भी गए, जिसके बारे में फैसल वावडा साहब ये कहते हैं कि जी वो डिग्गी में बैठ गए और गायब हो गए और केपी के हाउस चले गए और फिर वहां से भी गायब हो गए। तो कहीं ना कहीं इसका शायबा जरूर रहता है। कोई भी शख्स इसको शायद पूरे तयक्कुन के साथ नहीं कह सकता कि कोई डील हुई है या अंडरस्टैंडिंग हो रही है या जो है ना कोई बेहतरी आ रही। वैसे तो फैसल वावडा साहब का दावा ये है कि ये डील हुई है, लेकिन ये डील जो है इसमें इमरान खान शामिल नहीं, यानी इमरान खान के लिए इन मामलात में ये जो सख्तियां हैं वो कम नहीं होने को आएंगी। जो बुशरा बीबी हैं, अली अमीन गंडापुर साहब या दूसरे जो दीगर जमात के लोग हैं, वो अपनी आसानियों के लिए, जिस तरह उनका एक ये दावा भी सामने आया कि जी जो बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात पर पाबंदी भी इन्हीं के लोगों ने लगवाई थी कि ये ना हो कि हमें जो एससीओ कॉन्फ्रेंस है और ये जो मामलात है इसके अंदर कोई सख्त ऑर्डर मिले और हमें उन पर अमल करना पड़े। सो ये सारी बातें जो हैं ये अपनी जगह हैं, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में सियासतदानों पर जो अब तक की तारीख है सियासी मुकदमात ही बनाए जाते रहे हैं। और सियासी मुकदमात जो होते हैं, चूंकि उनकी वो ग्राउंड्स उतनी स्ट्रांग नहीं होती, जिसके नतीजे में अदालत को जब मौका मिलता है वो उन मुकदमात में जमानतें ले लेती हैं। तो मेरी राय में ये इसी तरह का कोई मसला है। इसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि कोई डील हुई है, तो हम ये जरूर कहा जा सकता है कि हो सकता है कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई गुडविल जेस्चर आया हो और जो बाकी पार्टी की आदत है
उसको भी जो है ना वो थोड़ा सा एतमाद में लिएगा, लेकिन इसका पार्टी को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि बुशरा बीबी जो है, एक वक्त था आपको कहा जाता था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको दरअसल जो है वो बुशरा बीबी चलाती हैं। कुछ वीडियोस ऑडियोज भी हमारे, सॉरी वीडियोस नहीं, ऑडियोज हमारे सामने आई जिसमें उनकी इंटरफेरेंस नजर आई। अगरचे बानी तहरीक इंसाफ ये कहते थे कि वो उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमें कुछ इस तरह के शवाहिद मिलते रहे हैं जिसमें ये लगता था कि वो भी सियासत में मुलव्विस हैं। तो अब जब ये सियासत वाला मामला आएगा तो आपको पता है उनकी बहनें, उनका एक बिल्कुल खत्म हो, कह लीजिए कि वो पसंद नहीं करते बुशरा बीबी को। और दूसरे ग्रुप्स के बारे में आप पहले ही जानते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब का अपना ग्रुप है, परवेज खटक साहब और दूसरे आतिफ खान साहब का अपना ग्रुप है, पंजाबी ग्रुप अलहदा है, फिर ये जो असद कैसर साहब का ग्रुप है वो अलहदा है। सो ये काफी ग्रुपिंग पहले से मौजूद है, और अगर इसमें बुशरा बीबी जो है वो को थोड़ा और मामला यानी एक जिसे कह लें कि अपनी एक जिसे कह लें इंटरफेरेंस शुरू करेंगी, तो हो सकता है कि पार्टी के अंदर मजीद दरारें पड़ना शुरू हों। सही। अच्छा, अब इसमें खालिद जमील साहब आप क्या समझते हैं? ज़ाहिर है एक जानिब तो जैसे अभी ये कह रहे हैं कि ये शायबा हो सकता है, लेकिन बहरहाल सियासी मुकदमा था। बुशरा बीबी का तोशाखाना 2 केस भी आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तर की थी, FIA ने फिर गिरफ्तार किया था। क्या FIA ने इस केस से कुछ हासिल भी किया है अब तक? देखिए, मेरा ख्याल है कि पिछले 2 सालों के अंदर जितने भी मुकदमात बनाए गए हैं, ये वो शाखसाना है पाकिस्तान की 70 साल तारीख का, जब हर बार जब भी कोई जबर या जुल्म की हुकूमत कायम करता है पाकिस्तान में, तो वो फिर अपने मुखालफिन के खिलाफ कभी भैंस चोरी का, कभी बकरी चोरी का, कभी नहर से पानी चोरी करने का, कभी जो है कि वो सोफे चोरी करने का, कभी जो है जग गिलास चोरी करते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख है, और इसमें कोई मुज़ायका नहीं ये कहने में कि इसमें बदकिस्मती से जहाँ सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ ये काम करती हैं, इसमें सबसे बढ़कर जो फनकार और अदाकार है उसका नाम लोग कम लेते हैं, जो हमेशा से सियासी जमातों को अपना टूल के तौर पर इस्तेमाल करके और ये काम करते हैं। आप अयूब खान के दौर में देखें, मोहतरम फातिमा जिन्ना के खिलाफ कैसे कैसे मुकदमात बने थे। इसी तरह से फिर जुल्फिकार अली भुट्टो अब तो तारीख का हिस्सा बन गया। आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि गलत सजाए मौत दी थी। तो पाकिस्तान में एक वजीर आजम को आपने फांसी चढ़ा दिया, मौत के घाट उतार दिया, और वो जो उतारने वाले थे, उतरवाने वाले थे, वो आज भी जो है कि सीनों के ऊपर जो है कि वो अपनी कामयाबी के तुर्रा इम्तियाज से जाकर जो है कि अपने आप को बड़े बड़े अलकाब के साथ गुजारते हैं। बदकिस्मती से उनका नाम कोई नहीं लेता। फिर इसी मुल्क के अंदर जो है कि आपके 100% वज़ीर आज़म जो है कि या वो लियाकत अली खान को देख लें, आप जुल्फिकार अली भुट्टो का मैंने तज़किरा किया, बेनज़ीर भुट्टो देख लें, उनको मार दिया गया। बाकी जो बचे थे, जो जिंदा बच गए, या तो उनके ऊपर कातलाना हमले हुए, या जो जिंदा बच गए उनकी कोई भी दौरे हुकूमत अपना पूरी नहीं कर सका। ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की तारीख का। अब हम ये कहें, इस केस का जब हम हवाला लेंगे तो उसमें आपको बड़े हजार दलाइल दिए जाएंगे। जैसे शरीफुद्दीन पीरज़ादा ज़ियाउल हक के लिए दलाइल देते थे, जैसे जनरल मुशर्रफ के लिए भी शरीफुद्दीन पीरज़ादा और इस जैसे, और जस्टिस इरशाद हसन जैसे दलाइल हजारों मुरब्बा मील पे फैले हुए उनके पास बड़े मुस्तनद दलाइल होते थे। इसी तरह अयूब खान के लिए भी होते थे, और हर जालिम और जाबिर के लिए जो है कि उसके दरबार के अंदर इस किस्म के वकला, काजी आपको मिलेंगे, और इस तरह के मुफ्ती भी मिलेंगे जो आपको बड़े बड़े फतवे देते हुए दिखाई देंगे। वो आज भी आपको नजर आ रहे होंगे। तो इसलिए इन केसेस के अंदर जहां पे आप 1-1 साल, 6-6 महीने, 9-9 महीने जो है कि ख्वातीन को आप जेलों में डाल देते हैं, और उसके बाद बिल आखिर जो है कि ना आपके इदारे के पास कोई सबूत होता है, ना कोई शवाहिद होते हैं, ना कोई पल्ले कोई चीज होती है, तो वो ऐसे ही मुकदमे उठा के फिर डस्टबिन में फेंक दी जाते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर देखें, अब 26वीं तरमीम करवानी थी आपने अपने एक मकसद के लिए, तो आपने 12 घंटे के अंदर अंदर सारा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया। 70 साल इस मुल्क को हो गए हैं, गरीब को, मेरे जैसे, आप जैसे लोग और वज़ीर आज़म को उठा उठा के स्कूलियों पे चढ़ा दिया गया। आज तक ये कानून क्यों नहीं बना कि आप झूठा मुकदमा बनाएंगे, झूठा 6 महीने, 6 हफ्ते, 1 साल किसी को जेल में रखेंगे। जो मुकदमा बनाने वाला है, जो उसका प्रोसिक्यूटर है, जो उसका तफ्तीशी है, सबको 1-1 साल के लिए अंदर कर दें। आपने जिसको बेगुनाह अंदर किया, देखिए इस मुल्क के अंदर सारा निजाम ठीक हो जाएगा। लेकिन निजाम ठीक हो जाएगा, बिल्कुल सही। सब जालिम और जाबिर के जो है कि वो आलाकार होते हैं, तो इसलिए ना कानून बदलने देते हैं उसके लिए, और ना ही कोई ठीक होने देते हैं काम। ये एक सूरत हाल है, उसकी एक तारीख है। कमर ज़ैदी साहब, आपके नज़दीक, आपको पता है अभी पेशावर में मौजूद है बुशरा बीबी, और KP हाउस को जो है वहाँ पे एक कैंप हाउस भी PTI का करार दिया गया, वहाँ पे क़यादत भी मौजूद है। क्या आने वाले दिनों में बुशरा बीबी का आप सियासी तौर पर कोई किरदार देख रहे हैं कि वो इस वक्त जो PTI की क़यादत के मामलात हैं और PTI की इंटरनल पॉलिटिक्स है, उसमें कोई मरकजी किरदार अदा करती हुई दिखाई दे रही हैं?
دیکھیں آنے والے دنوں میں بشرا بی بی جو ہے، میرا اپنا ذاتی رائے یہ ہے کہ کچھ عرصے خاموشی کے بعد وہ اپنا سیاسی کردار ضرور ادا کریں گی، اور ان کو بیسیکلی پہلا جو فرسٹ اینڈ فارموسٹ ٹاسک ہے اہلیہ ہونے کے ناطے بھی، اور کیونکہ پارٹی کی باغ ڈور سب سے زیادہ جن کے ہاتھ میں پہلے عمران خان صاحب کے دور میں بھی ہم نے دیکھا تو کہاں کہاں سے فیصلے ہوتے تھے، تو بشرا بی بی کے ذریعے جو ہے سٹنگز ہلائی جاتی تھی، اور بشرا بی بی ہی یہ تمام کام کرتی تھی۔ اور ابھی جو رائٹ ناؤ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ اگر بشرا بی بی باہر آئی ہیں تو کچھ عرصے خاموشی کے بعد سے دوبارہ متحرک ہوں گی، اور سب سے بڑی جو لیڈ ہوگی وہ عمران خان صاحب کو باہر لانا، عمران خان صاحب کو رہا کرنا، اور اس کے لیے جو ہے تگ و دو ہوگی۔ ہم نے عمران خان صاحب کی ایبسنس میں دیکھا کہ پارٹی کے اندر اختلافات بھی موجود ہیں، پارٹی کے اندر، کیونکہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے جو سب سے زیادہ مخلص ترین کوئی شخص ہے تو وہ ان کی اہلیہ ہے، اور اس ٹائم بھی جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو انہی کی باتیں زیادہ مانی جاتی تھیں، اور یہ زبان زد عام تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بشرا بی بی کے جو فیصلے ہیں ان پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، ان پر زیادہ عمل کرتے ہیں۔ تو اب اگر پارٹی کو کوئی لیڈ کر سکتا ہے عمران خان صاحب کی جو رہائی سے متعلق، وہ امور کو سر انجام دیں گی۔ دیکھیں پارٹی میں بہت زیادہ ڈویژن ہے، پارٹی میں ابھی جو ایک فیصلہ ہوتا ہے اس کے مخالف جو ہیں کئی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجوہات یہی ہیں کہ پارٹی لیڈر چونکہ موجود نہیں ہے، اور لیڈر کی ایبسنس میں ہر کوئی لیڈر بنا ہوا ہے، اور لیڈر کی ایبسنس میں جو کام کرنے چاہیے، جو ہدایات جیل سے آتی ہیں وہ ایز اٹ از امپلیمنٹ نہیں ہوتی۔ پھر ہمیں فیصل واڈا جیسے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ پارٹی تو بکی ہوئی ہے، یہ تو عمران خان صاحب کا نام یوز کر رہی ہے، یہ ان سے پوچھیں یہ کیوں احتجاج کرنے آئے تھے اور پھر چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر فیصل واڈا جیسے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان سے پوچھیں کہ عمران خان سے ملاقات کے پابندی کا کس نے کہا تھا، ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے کہا تھا۔ پھر فیصل واڈا یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ ایک جگہ تو یہ اسٹریٹ پالیٹکس کی بات کرتے ہیں کہ ہم طاقت کا مظاہرہ کریں گے، اور دوسری جگہ آ کے یہ پیر پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں ہوتی کیوں ہیں؟ یہ تمام باتیں ہوتی اس وجہ سے ہیں کہ رائٹ ناؤ جو قیادت ہے وہ اس کا سب سے بڑا ٹاسک ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب کو باہر نکالنا، لیکن ابھی جو قیادت ہے وہ آپس میں عہدوں کی تقسیم پہ، آپس میں اختیارات کی تقسیم پر جو لڑتی بھی نظر آ رہی ہے، اور آپس میں اختلافات تقسیم موجود ہے، شدت تک ہے۔ جی تقسیم موجود ہے، تقسیم موجود ہے، اور سب کو پتا ہے کہ علی امین گنڈا پور گروپ ہے پورا ایک، سب کو پتا ہے کہ بیرسٹر گوہر کے ساتھ کون کون بندے ہیں، سب کو پتا ہے شیر افضل مروت ایک اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائے کھڑے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ اب سے مجھے احتجاج لیڈ کرنے دیا جائے، میری پارٹی کے لوگ مجھے احتجاج لیڈ کرنے نہیں دیتے، مجھے یہ کمبر آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ ود ان پارٹی جو سچویشن ہے اس میں ظاہر ہے اب ہم یہی بات کریں کہ بشرا بی بی کا جو رول ہے وہ کتنی حد تک ان گروپس کو جو ہے وہ برج کر پائے گا۔ یہی سوال میرا سلمان آپ سے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کیا محرکات ہو سکتے ہیں کہ لاہور کا پہلے فیصلہ کیا گیا بشرا بی بی کی رہائی کے بعد کہ وہ لاہور جائیں گی، اور اس کے بعد پھر پشاور کا فیصلہ کیا گیا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ آپ سمجھتے ہیں ہو سکتی ہے؟ سیکیورٹی ریزنز فار ون، شاید جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ یہ چاہتی ہے یا وہ سمجھتے ہوں گے کہ وہ ان کو پشاور میں زیادہ بہتر پروٹیکٹ کر سکتے ہیں آگے آنے والے کسی بھی خدشات سے یا کسی بھی قسم کے مقدمات سے، تو اس وجہ سے شاید وہ پشاور گئی ہیں۔ 2-3 چیزیں اب ذرا گفتگو کر لیتے ہیں جو ٹاپک چل رہا ہے، بشرا بی بی اور ان کی رہائی۔ آج پارٹی میں بالکل جی پی ٹی آئی کے اندر بہت زیادہ تفریق ہے، جس طرح تمام ہمارے پینلسٹ ذکر کر رہے ہیں کہ اس کے اندر اور بہت سارے دھڑے ہیں۔ قوم کو مبارک ہو، پی ٹی آئی کے اندر اب ایک بے چے گروپ بھی تشکیل دیا جائے گا، یعنی بی بی چیئرمین یا بشرا چیئرمین، اور اب وہ کیونکہ ایک خاتون ہے اور جس طرح ذکر ہو رہا ہے کہ وہ پہلے بھی سیاست کے اندر جو ہے وہ انوالو تھیں، شکر ہے ہمارے دوستوں نے کم از کم یہ بات مانا آج کہ وہ سیاست میں ان کا اثر رسوخ تھا، اور آگے آنے والے دنوں کے اندر وہ مزید نکھار کے ساتھ قوم کے سامنے آئے گا۔ پہلے تو لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ تو جی گھریلو خاتون ہیں، نماز روزہ کرتی ہیں، پرہیزگار خاتون ہیں، ان کا تو سیاست کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ اور جب ہم انہیں سمجھاتے تھے کہ اس ملک کے اندر پنجاب میں آپ کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ ان سے پوچھے بغیر نہیں ہوتی، فیڈرل کے اندر ان سے پوچھے بغیر اپوائنٹمنٹس نہیں ہوتی، وہ وسیم اکرم پلس گونگلو وہاں پہ انہوں نے رکھا ہوا تھا پنجاب میں ایز اے ڈمی۔ ایک تو یہ چیز کہ سیاست میں وہ پہلے پس پردہ تھیں، اب بالکل سامنے آ کے کھل کے کھیلیں گی، اور قوم کو ایک دفعہ جو ہے نا پی ٹی آئی بے چے دیکھنے کا مزہ آئے گا۔ دوسری چیز کہ کیا وہ کسی ڈیل کے تحت باہر آئی ہیں؟
100% ڈیل کے تحت باہر آئی ہیں. وہ بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ قیاس رائیں ہیں اور یہ نہیں ہے. کیا حکومت کے لیے یہ مشکل ہے کہ ان کا جو لنک گوگی کے ساتھ جو اسٹیبلش ہو گیا ہوا ہے, فرا گوگی کے ساتھ, اس کی بیسس کے اوپر ان کو ریٹین کیا جاتا؟ کیا یہ ریاست کے لیے مشکل تھا کہ ان کے اوپر دہشت گردی کے 2 اور پرچے ڈال کے ان کو مزید ریٹین کیا جاتا؟ کیا یہ ریاست کے لیے مشکل تھا کہ وہ ان کے لیے توشہ خانہ 3 جیسی کوئی اور کہانی کر لیتے؟ تو اگر ان کو چھوڑا گیا ہے تو یقیناً کچھ لے دے کے ہی اصولوں کے اوپر ان کو چھوڑا گیا ہوگا, اور یہ سمجھایا ہوگا کہ یہ جو معاملات چل رہے ہیں اب اس کے اوپر آپ ذرا روشنی ڈالیں. تو ڈیوائڈ جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہے, بہت زیادہ ویزیبل ہے. آپ کو اور آگے آنے والے ڈیل میں تو بانی پی ٹی آئی کو باہر آنا چاہیے نا. اگر کوئی ڈیل ہوئی ہے تو پھر تو ظاہر ہے اسی پہ ہی ماننا چاہیے نا پی ٹی آئی. وہ تو دیکھیں سارے یہی کہہ رہے ہیں, اور جو فیصل واڈا کا جن کا ذکر کریں وہ ڈیل یہی ہے کہ اسی سارے نو باہر نکال لینے, اس نو اندر رکھو اور سارے دا منہ بھی بند کرو. اے آپ بھی مروے تو سانو بھی مرواؤ ہے. This is the sentiment and this is the narrative which a lot of PTI MNAs are saying very openly. جو ابھی ذکر ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی تو یہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے خان صاحب کا منہ بند ہو, کیونکہ وہ جو احکامات دے دیتے ہیں وہ تو وہ بیچارے پورے نہیں کر سکتے. خان صاحب تو کہتے ہیں جلا دو ملک, انتشار کرو, ٹھیک ہے, ان کی قیادت کے حوالے سے یہ معاملات ہیں, بلا بلا بلا. ٹھیک ہے, چلیں آگے بڑھتے ہیں. نوشاد صاحب یہ بتائیے گا, آپ کے علم میں ہے کہ 60 کانگریس مین نے امریکہ میں جو امریکی صدر ہیں, صدر جو بائیڈن, ان کو خط لکھا ہے, اور اس پہ جو مطالبات ہیں وہ آپ کے بھی سامنے ہیں, خبروں کا بھی آج حصہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی اور جو تشویش پائی جاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ خطوط جو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کتنے مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ ان خطوط کا کوئی رتی برابر بھی کوئی اثر ہو سکتا ہے, کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اب 400 کانگریس مین ہیں, ان میں سے اگر 60 کو آپ لابنگ کر لیں, جو پہلے بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ امریکہ میں بھی کی گئی, برطانیہ میں بھی کی گئی, کینیڈا میں بھی کی گئی, اس سے کسی کے کان پہ کوئی جو نہیں رنگے گی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ صرف ایک نیوز بنانے کا معاملہ ہے, اور ذرا بانی تحریک انصاف کی نظر میں ذرا جیسے کہہ لیں اپنے نمبر ٹانگنے والا معاملہ ہے. اس سے زیادہ اس کے اندر کوئی معاملہ نہیں. ہاں, امریکی اسٹیبلشمنٹ کچھ کہے, یو ایس اسپوکس پرسن کو بات کر دیں, کوئی ایسی کنکریٹ بات ہمارے سامنے آئے جس سے یہ آپ کو لگے کہ جناب واقعتاً جو یو ایس گورنمنٹ ہے اس کے کوئی کنسرنز ہیں. خط تو کوئی بھی کسی کو لکھ سکتا ہے. فرض کیجئے میرے اور آپ کے یہ خالد جمیل صاحب بیٹھے ہیں, کوئی یہ اسمبلی کے اندر سے کوئی 12-15 دوست ان کے بھی ہوں گے, کسی کو کہہ کہ یہ کچھ نہ کچھ کہہ دیں گے تو وہ بھی مان کے کسی کو کوئی خط لکھ ہی دیں گے. تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں ذرا تھوڑا سا اس کو وہ مخصوص جو ہوتے ہیں ہلکے, وہ ذرا صرف یہ مرچ مسالے والی بات ہے یا ایک دلچسپی والی بات ہے, اور اس کے اندر کوئی ایسی مجھے اس کے اندر کوئی عملیت نظر نہیں آتی, یا اس کا کوئی اس کا کوئی معاملہ. کیونکہ دیکھیے کہ یہ جو آج وزارت خارجہ کا بھی اس کے اوپر جو ریبٹل ہے وہ بڑا کلیئر تھا کہ بھئی یہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں, آپ اپنا کام کریں. آپ کے کانگریس مین کو یہ جو ہے وہ عمران خان کی فکر نہیں ہونی تھی. لیکن اس کا ایک کاؤنٹر جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ الٹا جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جاتی ہے بات, کیونکہ اس سے حکومت کو یا اینٹی پی ٹی آئی جو فورسز ہیں وہ اس بات کو بیس بنا کر انہیں ان کا ایجنٹ قرار دینا شروع کر دیتے ہیں, اور کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی دیکھا ان کے پیچھے وہ فلاں لابی ہے, ان کے پیچھے جی فلاں ملک ہے, اور یہ ہے. یہ جو ساری باتیں ہیں یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوتی ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, یا تو کوئی پریکٹیکل ایسی بات ہو. اچھا نشاد صاحب, اسی میں ضمن میں ہی ایک میں کوئکلی آپ کا جواب چاہوں گا. یہ بھی کہا جا رہا ہے نا کہ جو آئندہ امریکی انتخابات ہیں 4 نومبر کو, اس کے اثرات بھی آ سکتے ہیں, اور بالخصوص بانی پی ٹی آئی کے حق میں بھی ہو سکتے ہیں اگر ٹرمپ وہاں پہ بن جاتے ہیں. آپ کتنی حد تک اس بات سے متفق ہیں؟ دیکھیے, جو ریاستیں ہوتی ہیں ان کی فورن پالیسیز جو ہیں وہ انٹرسٹ کے تابع ہوتی ہیں, دوستیوں کے تعلق کے تابع نہیں ہوتی. اور انٹرسٹ اگر اس وقت ٹرمپ صاحب کو کوئی پاکستان سے کوئی ایسی دلچسپی یا ایسا انٹرسٹ ہوگا جس کی بنیاد پر آپ یہ کہہ سکیں کہ جی اس کے نتیجے میں پاکستان کے اوپر کوئی دباؤ ڈالا جا سکتا ہے, یا پاکستان پہ سے کوئی بات کی جا سکتی ہے, یا عمران خان صاحب کے ساتھ کو براہ راست ان کی کوئی دلچسپی ہو, تو وہ الگ بات ہے امریکہ کی. ادروائز جو یو ایس پریزیڈنٹ بنتے ہیں, کیا جو بائیڈن کے آنے سے کوئی یو ایس پالیسی کے اندر جو دوسرے ممالک سے متعلق تھی, کیا اس میں کوئی فرق نظر آیا آپ کو؟ کیا اسرائیل سے متعلق کو پالیسی میں فرق آیا؟ کیا کسی اور جو رشیا سے متعلق کو فرق آیا؟ کوئی ایسا میجر فرق آپ کو وہاں نظر نہیں آتا. یہ جو فورن پالیسی کا ایلیمنٹ ہے, یہ کمپوننٹ ہے, اس میں ایک چیز میں ضرور کہوں گا. آپ دیکھیے کہ ان کے سینٹ کام کا جو ایک مین پروفیشنل آرٹیکل وہ میگزین ہے یونیپاتھ, اس کے اندر آپ دیکھیے کہ آج آپ کے جو آرمی چیف ہیں ان کے متعلق ایک بہت جسے کہتے ہیں نا کہ فیوریبل آرٹیکل آیا ہے.
that also shows and tells a lot of things, जिसमें उन्होंने जी जाहिर है वो तो लिंक्ड है फिर टेररिज्म के हवाले। बिल्कुल सही। अच्छा थोड़ा सा खालिद जमील साहब आज थोड़ा आगे भी बढ़ते हैं और ये बताइएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई के हवाले से आपको पता है जो समाअत हुई तौहीन अदालत की कार्रवाई के हवाले से, और वो जाहिर है वो पहले भी यही थी कि अमल दरामद नहीं हुआ उनकी हवाले से, लेकिन अब आज भी जैसे सरदार एजाज खान ने कहा कि आप जो है ना उनको अदालत में पेश करें, और मुझे मालूम है कि आप तामील भी नहीं करेंगे, और फिर वही भी हुआ, तो क्या एक और तौहीन अदालत हुई है? देखिए ये अदालती मामला तौहीन अदालत पे भी मैं बात करूंगा, लेकिन आपके वो बासर ढरकान के खत पे मैं जरूर एक तबसरा करना चाह रहा हूँ। लेकिन ये इस एक साल में ये तीसरा मौका है, इससे पहले भी इसी तरह का एक खत लिखा गया था, और वो खत जो है कि इसी सेनेटर ने जो अभी लीड कर रहे हैं, इन्हीं की सरबराही के अंदर तकरीबन इतनी ही तादाद थी जिन्होंने वज़ीर ख़ारजा को लिखा था, अमरीकी जो है कि उनको लिखा था, और फिर आपकी अमेरिकन कांग्रेस के जो भी वज़ारत नौशाद साहब के 400 के करीब अरकान है, तो उसमें से वो गालबन 360 के करीब दोनों तरफ के अरकान ने एक करारदाद भी मंजूर की थी पाकिस्तान से मुतल्लिक और पाकिस्तान के इलेक्शन से मुतल्लिक। ये जो सारी चीजें होती हैं ना, ये अलामती होती हैं, इनका असर मोटी खाल वालों के ऊपर नहीं होता। हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मती से हम इतनी मोटी खाल है हमारी कि हम तो अपनी माँ बहनों को भी उठा के उनको जिल्लत अमेज सलूक करके भी हमें कोई शर्म हया नहीं आती, और फिर हमने 70 सालों के अंदर 35 साल अपने आइन को जो है कि पांव के नीचे रौंद कर जो है कि हम जबरदस्ती मुल्क पे हुकूमत करते रहे, हमें फिर भी कोई शर्म नहीं आती। हमारी खाल बड़ी मोटी है, इसलिए दुनिया जो मर्जी कहती रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हमारे हक में कोई दुनिया में कोई करारदाद आ जाए या कोई छोटी सी किसी असेंबली में भी आ जाए तो फिर हम जरूर ढंढोरा पीटते हैं। तो इसलिए इन किस्म की करारदादों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये होता ही है कि आपको थोड़ा सा वो लेपा लूपी जो है कि वक्तन फक्तन आवाज उठती रहती है, तो ये चीजें होंगी। दूसरा मामला आ जाए हाई कोर्ट का मामला और अदालत का। मेरा ये ख्याल है कि अभी देखें कि दुनिया सारी आपसे ये पूछ रही है कि ये बताएं कि आपकी सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट सारी, अभी चंद माह पहले की बात है, मार्च अप्रैल की बात है, आपकी 5 हाई कोर्ट्स में फुल कोर्ट रेफरेंस हुए थे। उन फुल कोर्ट रेफरेंस में आपकी पूरे मुल्क की जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जुडिशरी है, उन्होंने अपना इनपुट दिया था कि किस तरह से उनकी तस्लील की जाती है जजों की, किस तरह से उनके ऊपर दबाव डाला जाता है, किस तरह से उनसे मनमानी करवाई जाती है फैसलों के हवाले से कि किसको अंदर करना है, किसको बाहर करना है, किसकी जमानत नहीं देनी, किसको जो है कि क्या करना है। ये अभी हम बात कर रहे थे जैसे बुशरा बीबी की केस की पीछे अच्छा क्या है क्या नहीं है, तो वो आपको, और ये सिर्फ अभी की दौर की बात नहीं है कि अच्छा ये अभी शायद अप्रैल में हुआ है या मार्च में हो रहा है या इस तरह से हो रहा है, ये आपके 70 साल से यही हो रहा है। मैं जो पहले बात कर रहा था ना, तो आप पूरी दुनिया जो है कि वो इस वक्त पाकिस्तान को हैरत ज़दा होकर ऊपर देख रही है कि जिनकी हाई कोर्ट्स 5, जिनकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो है कि जजेस ये कह रहे हैं कि जनाब हमें शुतरमुर्ग की तरह रेत में सर दे के नहीं बैठना चाहिए, आंखें खोल के देखें कि आपके आगे पीछे क्या हो रहा है, आपकी अदालतों के अंदर क्या सलूक हो रहा है जजों के साथ, उनकी फैमिली के साथ। तो ये चीजें जो है कि इसी तनाजुर के अंदर वो कह रहे हैं कि मुझे पता है हमने फैसला करना है, आपने अमल नहीं करना। जिस मुल्क के अंदर जो है कि गवर्नमेंट या रियासती इदारे, हुकूमती इदारे, स्टेट ऑफ डिफाइंस एक लीगल टर्म होती है कि वो हुक्म अदूली और नाफरमानी का फैसला कर दें, उसमें फिर आप जो मर्जी फैसले करते रहे, सिर्फ फैसले उन पर अमल होगा जो उनकी मर्जी के मुताबिक होंगे, जिनसे उनको फायदा हो रहा होगा, वरना आप फैसले करते रहे। ये जो है कि हम मोटी खाल वाली कौम है, लोग हैं हम, हमारे इदारे भी मोटी खाल वाले, इस पे असर मुरत्तब नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा अब इनके ऊपर हमला जी लोगों पे। मैं इसी पे यकीनन ये मामला है अपनी जगह पे। आप कमर जैद साहब आप क्या समझते हैं कि आज एक और भी मामला हुआ, जब मुलाकात हुई वकला की बानी पीटीआई से, तो उन्होंने फिर ये शिकायत भी की कि उनको 6x8 या 6x6 के सेल में रखा गया, और फिर जिस तरह से बिजली बंद रही, ये तमाम तर सहूलियात के फुकदान का भी जिक्र किया गया। हुकूमत ये दावा बार बार करती हुई हमें दिखाई देती है कि उनको मुकम्मल तौर पर सहूलियात जो हैं वो दी गई। ख्वाजा आसिफ ने कहा मैं तो मेन्यू पढ़ के हैरान हो गया कि उनको ये चीज़ें भी मुहैया की जाती हैं। दूसरी जानिब जो है ये शिकायत सामने आ रही है, अब कौन इसमें गलत बयानी कर रहा है? देखें, इस गलत बयानी वाले मामले पर तो आते हैं, लेकिन एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट मामला जिसकी तरफ खालिद जमील साहब ने इशारा किया है, जो कि बड़ा अहम है, अदालत से हुक्म जारी होते हैं लेकिन हमारी रियासत उस पर अमल दरामद नहीं करती, ये हुकूमत उस पर अमल दरामद नहीं करती। आप इस 26वीं आईनी तरमीम का अगर पसे मंजर देखें, जिसमें थोड़ा सा पहले चले जाएं, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ये रिमार्क्स देते हुए नजर आते हैं हमें कि हम शुतरमुर्ग की तरह रेत पे अपना सर दबाए नहीं बैठ सकते, हमें एक फायर वॉल क्रिएट करना होगा जिसमें अदलिया के अंदर अगर मुदाखलत होती है तो हमें कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना है
کہ جو ہمارا سول جج ہے اس کے پیچھے ہائی کورٹ کھڑی ہو، پھر اس کے پیچھے ایک لیئر سپریم کورٹ کے ججز کی ہو، تاکہ آئندہ مداخلت کے چیپٹر کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے۔ اب اس ریمارکس کے بعد، مخصوص نشستوں کے فیصلے آنے کے بعد، اس حکومت کو کیسے جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ برداشت ہو سکتے تھے؟ کیونکہ وہ ایک آئیڈیا دے رہے تھے، اور جسٹس منصور علی شاہ کے کیلیبر کا جج، ابھی سینیورٹی اور کیلیبر پہ میرٹ پہ بات ہو رہی تھی کمیٹی کے کس طرح سے ان کی سلیکشن ہوئی، تو میں ایک پروگرام میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ نہ صرف سینیورٹی بلکہ میرٹ پہ بھی پورے اترتے تھے۔ تو المیہ تو ہمارا یہ ہے کہ ہماری عدالتیں جو بھی آرڈرز پاس کریں ان کی نافرمانی ہونی ہے، کسی ایم پی او کے تحت گرفتاری کر لی۔ سلمان صاحب ابھی بات کر رہے تھے، بالکل ہم اس بات پہ متفق ہیں کہ یہاں سے کوئی بھی آرڈر پاس ہو جائے تو ریاست کے لیے کون سا مسئلہ ہے سر؟ ریاست کے لیے تو کیس بنانا سر 2 منٹ میں بن جاتے ہیں۔ ریاست چاہے تو کسی کو 15 کیسز میں اگر ضمانت ہوئی بھی ہو تو ایم پی او کے تحت وہ دوبارہ اریسٹ کرا سکتی ہے۔ ریاست چاہے تو کسی ریاست کے ہی شہری کو رات گئے اٹھا سکتی ہے، اس کی ماں بہنیں اٹھا کے آئینی ترمیم کرا سکتی ہے۔ تو یہ تو ہمارا المیہ ہے سر بطور ریاست، اور بالکل یہ صحیح بات ہے کہ 75 سال سے ہے۔ رہی بات عمران خان صاحب کی کہ انہیں جیل میں سہولیات دی جا رہی ہیں یا نہیں، تو یہ بات آپ کہہ لیں کہ یہ لوگ کون کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو سہولیات دی جا رہی ہیں اور ان کی باتوں میں کتنا وزن ہے؟ آپ نے ایک شخص کو یار 150 مقدمات اس پر بنائے، آپ نے اس شخص کی ضمانتوں کے بعد اس کے آرڈرز جاری کیے رہنے کے، آپ اس کے بعد آ کے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے اسے 8 سیل میں رکھا ہوا ہے، اسے کھانے میں دیسی مرغ دیے جا رہے ہیں، اسے یہ سہولیات دی جا رہی ہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ who is going to trust on you؟ تو بات اصل تو یہی ہے کہ آپ جو مین چیز ہے آپ اس پر عمل درآمد نہیں کر رہے، جو ایک عدالتی آرڈر ہے اس کی مانی نہیں جا رہی، اوپر سے آپ ایک اپنا کاؤنٹر نیریٹو دیتے ہیں کہ وہاں تو دیسی مرغے چل رہے ہیں۔ سر پہلے تو بات آپ یہ بتائیں کہ بیسک میرٹ کی بات یہ ہے کہ وہ کس لیے بند ہے، کس وجہ سے، اس پہ مقدمہ کیا ہے، اور اس مقدمے کا عدالت کے اندر ٹرائل کیسا ہو رہا ہے، اور اس ٹرائل سے کیا آرڈرز نکل رہے ہیں۔ تو جب بنیادی مسئلہ نہیں مانا جائے گا، جب بنیادی مسئلے پر ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا کیوس ہے، تو پھر تو یہ میرا خیال سے تو یہ غیر معنی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ انہیں مرغ دیا جا رہا ہے، دال دی جا رہی ہے، پہلے تو بھائی وہ بندہ کس مقدمے میں اندر ہے اس بات پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور اگر اس مقدمے میں اندر ہے تو اس کے ٹرائل کا کیا ہوا ہے، اس ٹرائل میں کتنی باتیں سچ ثابت ہوئی ہیں اور کتنی اس کے اگینسٹ جا رہی ہیں۔ تو میرا خیال سے بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ لوپ ہولز ہیں عدالتوں میں بھی، اور خصوصاً ریاست کے، خیر 75 سال سے یہ چل رہا ہے، تو اب تو پاکستانیوں کو بھی عادت ہو گئی ہے، اب تو ہم عادی ہو گئے ہیں۔ کوئی باہر نکلا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل سے نکلا ہے، اندر گیا تو ان کے خلاف ہو گیا تھا تو اس وجہ سے اندر چلا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ بات کی تھی، اور یہ حصہ جو ہے وہ کی جا رہی ہے اس وقت، بحث پہ بھی سامنے آ رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اپڈیٹس جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں جو کہ بڑی عجیب و غریب اور حیران کن ہیں، اس کا بھی ذکر کریں گے۔ بریک کے بعد ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آگے بڑھتے ہیں، اور میں ذرا سلمان انیس صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں جو بی این پی کے رہنما ہیں سردار اختر مینگل، ان سے ملاقاتیں بھی 26ویں آئینی ترمیم کے درمیان بھی رہیں، اور پھر ان سے پہلے بھی ہم نے ماضی میں دیکھا یہ وعدے کیے جاتے رہے کہ وہ جو شکایت کرتے تھے جو ان کے تحفظات تھے بلوچستان کے حوالے سے، مگر اب صورتحال یہ ہے کہ ان پر مقدمہ درج کر لیا گیا اور کہا گیا کہ انہوں نے زد و کوب کیا جب سینٹ اجلاس پہ وہ اندر آ رہے تھے، تو کیا کوئی اب ان کو کوئی دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے؟ ہاں جی، بس اب یہی ہوگا معاملہ۔ بھائی بڑی اچھی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے ابھی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کا جرم کیا ہے، وہ کیوں پابند سلاسل ہیں، اور اگر ان کے اوپر کوئی مقدمات ہیں تو ان کو پیش کیوں نہیں جاتا۔ ان کے اوپر میرا بھائی فرد جرم جو ہے نا وہ پیش کیا جا چکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فقیہ شہر بولا بادشاہ سے بڑا سنگین مجرم ہے یہ آقا، اسے مسلوب ہی کرنا پڑے گا کیونکہ اس کی سوچ ہم سے مختلف ہے۔ تو دیکھیں، یہ اختر مینگل صاحب جیسے لوگ، خان صاحب جیسے لوگ، اور ان جیسے بہت سارے لوگ جو انقلابی ہیں یا مختلف سوچ رکھتے ہیں، تو ان کو تو مسلوب کرنا ہی پڑے گا۔ جو ہمارا سسٹم ہے وہ تو ان کی آواز کو دبا کے، ان کو سسٹم سے غائب کر کے، ڈیلیٹ کر کے، -1 فارمولہ نکال کے کسی نہ کسی طریقے سے ان کو نظر انداز کرنا چاہتا ہے اور کرتا رہتا ہے۔ یہ بھی ہماری تاریخ کا ایک بڑا اچھا جو ہے نا شاخسانہ ہے۔ ناؤ کمنگ بیک ٹو کہ اختر مینگل صاحب آف آل دا پیپل، ان کو کیا ہوا؟ دیکھیں ان کی پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ منحرف ہو گئے، انہوں نے شاید ان کے احکامات کی حکم عدولی کی، اور جس طرح کی بات سامنے آ رہی ہے کہ جو ان کے جو سینیٹر تھے انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ انہوں نے گن پوائنٹ کے اوپر کی ہے، اور انہوں نے ایک سینیٹر کو جو ہے
وہ ڈرایا ہے, دھمکایا ہے, زدوکوب کیا ہے اسمبلی کے اندر اور پریس کانفرنس کروائی ہے, تو یہ تو بڑا سنگین جرم ہے, اس کی سزا تو ان کو بھگتنی پڑے گی. نظر انداز کر دیتے ہیں ان کی سیاسی جو زیرک ہے یا جو سوچ ہے, نظر انداز کر دیتے ہیں ان کے اس نہیں, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اختر مینگل صاحب نے سینٹ عملے کو زدوکوب کیا ہے نا. جی, اب خبر تو یہی آ رہی ہے, وہ جو یہ ان کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ ہے وہ کس چیز کے اوپر ہے؟ وہ اسی چیز پہ جی, سینٹ سٹاف کو انہوں نے زدوکوب کیا, دہشت زدہ کیا. تو وہ یہی ہے نا, اور وہ یہ بھی ہے کہ اپنے سینیٹر سے انہوں نے زبردستی بیان دلوایا ہے کہ میں تو گم ہو گیا تھا, اور وہ یہ ساری چیزیں بھی انہی کے اوپر اس کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کی جا رہی ہیں. اینی وے, لیکن کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ ویئر وی ور, دیکھیں ٹارگٹ سیٹ کیے جاتے ہیں, ان اہداف کے حصول کے لیے لوگوں کو جو ہے وہ ہراس کیا جاتا ہے, اور جب وہ اہداف کمپلیٹ کر لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد کوئی آواز نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی آواز کو اسی طرح دبایا جاتا ہے. ہمارے تو پینل کے اندر اس پوری کی پوری یہ جو اتنی بات ہم نے کی ہے اس کے لائیو ایگزامپلز موجود ہیں. کسی کو کوئی شک ہو خالد صاحب سے پوچھ لیں, انہوں نے بہت کچھ جو ہے وہ سفر کیا ہے, ایک دور میں نہیں مختلف ادوار میں کیا ہے. ہر فارم آف گورنمنٹ کے اندر کبھی جرنلسٹ کو پکڑا جاتا ہے, ان کو دبایا جاتا ہے, کبھی ایکٹیوسٹ کو پکڑا جاتا ہے, ان کو دبایا جاتا ہے. اب آج کل نیا زمانہ ہے, آپ سیاستدانوں کو پکڑتے ہیں, ان کو دباتے ہیں. صحیح. اچھا, اب اس پہ نوشاد صاحب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, ایک اور بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے, اور وہ ہے افراسیاب خٹک صاحب نے جو چیلنج کیا ہے, اس میں ان شکوں کو چیلنج کیا گیا جس میں ہائی کورٹ ججز کی کارکردگی کا معاملہ ہے, نیا چیف جسٹس کی تعیناتی ہے. ظاہر ہے 26ویں آئینی ترمیم بنیادی طور پر تو انہیں چند شکوں کے گرد ہی گھوم رہی ہے, باقی تو سب باتیں جو ہیں وہ بعد میں آتی ہیں. اب ظاہر اس پہ عمل درآمد بھی شروع ہو گیا ہے, لیکن یہ ظاہر ہے جب فل کورٹ بلانے کی بات کی گئی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی کی جو بطور چیف جسٹس وہ سپریم کورٹ میں اس کیس کو لگائیں گے اور اس پہ کوئی پیش رفت ہو پائے گی؟ دیکھیے, میرا خیال ہے کہ اس کو لگایا بھی جائے گا, اور اب تو یہ مسئلہ جو ہے جو ارینجمنٹ اب آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے, اس میں حکومت کا کنٹرول جو ہے وہ خاصی حد تک بحال کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے حکومت. تو مجھے نہیں لگتا کہ حکومت کو کوئی اس طرح کا پرابلم ہے, کیونکہ دیکھیے آئینی بینچز کس نے اناؤنس کرنے ہیں, جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن کیا ہے, اور پھر وہاں پر جو آئینی بینچ تشکیل دیے جائیں گے وہ کس طرح سے ہوں گے, اور اس کے ذریعے جب اس کیس کو سنا جائے گا تو اس کے نتائج بھی ہمیں پتہ ہے. ہم لائک مائنڈڈ جو بینچز ہیں اس سے لے کر وہ افتخار چودھری کے کورٹس بھی, اور وہ آپ کو یاد ہوگا ثاقب نثار صاحب بھی, کھوسا صاحب بھی, تو ہم دیکھتے آئے ہیں یہ سارا معاملہ مختلف ادوار میں جو ہم نے دیکھا ہے. اصل میں جو قصہ ہے نا, یہ خالد صاحب نے جو جس کی طرف اشارہ کیا تھا, ہمارے ہاں تھوڑا سا ذرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں شروع سے اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے آپ کی سیاست میں بھی اور آپ کے دیگر معاملات میں بھی, وہ بہت سٹرونگ رہا ہے. چاہے فاطمہ جناح کی مثال لے لیجئے, چاہے بے-نظیر بھٹو صاحبہ کی مثال لے لیجئے, میاں نواز شریف صاحب کی مثال لے لیجئے, عمران خان صاحب, کسی بھی مثال لے لیں. سیاست جو ہمارے سیاست دان ہیں وہ اس حد تک موٹی کھال والے ثابت نہیں ہوئے جتنی موٹی کھال والے کے بارے میں خالد جمیل صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ پاکستان کی ہے یا ہمارے لوگوں کی ہے, عوام کی. تو ان سیاستدانوں کی کھال اتنی موٹی نہیں ہوتی, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ اس پریشر کو یا ان معاملات کو ڈیل نہیں کر پاتے, اور پھر وہ اس اشاروں پر چلتے ہیں, ان اشاروں پر اس کہنے پہ چلتے ہیں جو ان کو کہا جاتا ہے. تو اب جب یہ معاملہ یقیناً چاہے فل کورٹ بنے, چاہے آئینی بینچ کے سامنے آئے, کتنے ممبران کا بینچ بنایا جاتا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو اب جب کی جائیں گی تو پتہ چلے گا. لیکن میرا نہیں خیال کہ یحییٰ آفریدی جو ہے وہ اس معاملے کے اندر کو تھوڑا سا یہ کہہ لیجئے کہ وہ اس کیس کو لگائیں گے نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک اور جو چیز امپورٹنٹ تھی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں یہ کہا گیا تھا کہ مقدمات جس ترتیب سے آ رہے ہیں اس ترتیب سے سنے جائیں گے, تو وہ ایک شاید ایلیمنٹ بھی ہوگا اس کے اندر کہ وہ اس کا نمبر کتنا لگتا ہے یا کب اس کی باری آتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے ابھی دیکھیے کہ جب وہ حلف اٹھا لیں گے. نہیں, بذات خود نوشاد صاحب ایک کنفیوژن اس پہ آ رہی ہے نا, بذات خود یہ کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں سنا جائے گا یا آئینی بینچ میں جائے گا, اس کی کیا صورتحال ہوگی؟ یہ جو اس طرح کے جو آئینی معاملات ہیں جو چیلنج ہوں گے اس کی کیا؟ دیکھیے آئینی بینچ جس چیز کے اندر آئین کی تشریح آپ کو مطلوب ہوگی
وہ سارے جو کیسز ہیں چاہے وہ سیاست سے ریلیٹڈ ہوں یا نہ ہوں، لیکن اس میں آئین کی کسی شق کا اس طرح سے معاملہ بن رہا ہو کہ اس کی تشریح کی جانی ہو، وہ سارے معاملات جو ہیں وہ آئینی بینچ میں جائیں گے. آج آپ کیس دیکھ لیجئے کہ جو جس کا کوئی آپ کو لگے گا شاید وہ شفا والا کیس جو ہے شفا والا تعلق نہیں بنتا، لیکن چونکہ جج صاحب نے کہا کہ جی اس کو اس کی آئین کی تشریح درکار ہے تو وہ آئینی بینچ کو بھجوا دیا گیا. اچھا یہ ویسے ایک منصور علی شاہ صاحب نے بھی کیس بھجوایا ہیں کہ اس ملک کے اعمال جو ہیں عوام جو ہیں وہ ہمارے اعمال دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ تاریخ پھر کبھی معاف نہیں کرتی، ظاہر ہے تاریخ کا ایک اپنا فیصلہ ہوتا ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ کو کوئی الوداعی دعا دے رہے ہیں یا کسی کھلی حقیقت کا اظہار کر رہے ہیں؟ یہ بالکل کھلی حقیقت کا اظہار ہے نکی، اور وہ حقیقت جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمجھتے ہوئے بھی پریٹینڈ یہ کرتے رہے کہ وہ سمجھے نہیں ہے. جسٹس منصور کا یہ خط جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایڈریس کرتا ہے، اور اس کی کہانی کا ذکر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنا جو ایک اختلافی نوٹ جاری کیا ہے اس میں ذکر کیا ہے. ایک تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو ٹی روم تھا اس کے اندر جسٹس منصور سے یہ کہا کہ ہمیں مخصوص نشستوں کے کیس میں نہیں بیٹھنا چاہیے، اس کی وجوہات یہ ہیں کہ آئینی ترمیم آ رہی ہے. لیکن اس کے برعکس جو کہ کھلی عدالت تھی، جب آئینی ترمیم کا ذکر ہوتا تھا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہتے تھے کون سی ترمیم ٹیبل ہو رہی ہے، ابھی تو وہ ہمارے سامنے ہی نہیں ہے، کوئی ہمارے سامنے چیز نہیں آئی ہے، ہم کیسے اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، تو وکلا کو روک دیتے تھے. دوسری بات، جسٹس منصور نے اس خط میں جو چیز جس کی نشاندہی کی ہے وہ صدارتی آرڈیننس ہے، جس کے حوالے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ لکھتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ 63A کے فیصلے کے حوالے سے جو ہے بینچ ترتیب دیا جائے، لیکن کمیٹی کے اندر مجھے آؤٹ نمبرڈ کر دیا گیا. جسٹس منیب اور آئینی ترمیم کے وقت اس کو لگانا چاہتے تھے، لیکن جسٹس منصور اور جسٹس نے اٹارنی جنرل کے ذریعے وزیر قانون تک، وزیر قانون پھر مشاورت ہوتی ہے، پھر راتوں رات پھر آرڈیننس نکل آتا ہے، جس آرڈیننس کے میں ترمیم کر کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو یہ اختیار حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ جسٹس منیب کو سائڈ پہ کریں، اور جسٹس امین الدین خان جو کہ سینیورٹی پہ 5ویں نمبر پہ جج تھے ان کو شامل کر لیا جائے. اور وہ پھر جو ہے جسٹس منصور جب اس کا بائیک آؤٹ کرتے ہیں تو کیونکہ 2 ان کے ہو گئے تھے، جسٹس منصور ویسے ہی مائنورٹی میں تھے، تو دوبارہ سے 63A کا جو کیس ہے سماعت کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے. اور اس میں بینچ کی جو ہم باتیں کر رہے تھے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آئینی عدالت میں جو آئینی بینچ ہوگا اس کی ترتیب ایسے بنائی جائے گی کہ اس بینچ کی ترتیب سے فیصلہ واضح ہو جائے گا. ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ سپریم کورٹ کے رپورٹر جو کافی عرصے سے کور کر رہے ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ بینچ جب ترتیب دیا جاتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ کس طرف بینچ جائے گا، کیونکہ اس میں زیادہ ججز کا جھکاؤ کس سائڈ پہ ہے. 63A کے فیصلے میں بالکل ایگزیکٹ یہ پکچر تھی کہ جب اس میں جسٹس منیب کو شامل کیا گیا تو 4-1 سے فیصلہ آنا تھا، جسٹس منیب اس میں بیٹھے نہیں، یونینیمس فیصلہ آیا، اور اس یونینیمس فیصلے کو ٹائمنگز آپ دیکھیں کہ اس ٹائمنگز کے بعد پھر ہمیں فلور آف دا ہاؤس پہ روتی ہوئی جو ہے پارلیمنٹیرینز نظر آتی ہیں کہ سر ہمیں تو اٹھایا جا رہا ہے، ہمارے گھر والوں کو اٹھایا جا رہا ہے. تو اس پورے کنڈکٹ کو دیکھ کے مجھے یہ بتائیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یا تو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے یا پھر اس پورے معاملے کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہے. تو یہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ انہوں نے فیسیلیٹیشن کیا، بلاول بھٹو زرداری نے اب تو یہ کہہ دیا ہے کہ اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نہ ہوتے تو ہم نہیں سمجھتے تھے کہ ہم یہ کام کر پاتے. جی بالکل واضح ہے، اس سے پہلے بھی ظاہر ہے وہ ان کو سلام بھی پیش کرتے رہے. اچھا میں اب سلمان علی صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں، جیسے منصور علی شاہ کے خط میں بہت سی چیزیں تھیں، لیکن اس میں انہوں نے ایک اور کوٹ لکھا سر تھامس کا. انہوں نے کہا کہ جب سیاستدان اپنے عوامی فرائض کی خاطر اپنے ذاتی ضمیر کو ترک کر دیتے ہیں تو وہ تباہی کی جانب مختصر راستے پر اپنے ملک کو گامزن کر دیتے ہیں اور اس کی رہنمائی کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، ان لفظوں کو نصیحت سمجھا جائے یا شکایت سمجھی جائے؟ اب ظاہر ہے اس میں سیاستدانوں کا ذکر ہے اور وہ خط لکھا جا رہا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو، تو یقیناً ایک بڑے اسپیکٹرم کی بات کی جا رہی ہے. کتنی حد تک احاطہ کیا گیا ہے اس میں؟ بالکل نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری جو جوڈیشری ہے وہ اپنی پرفارمنس کی وجہ سے کوسچنیبل ہے، جس کی وجہ سے آپ کی پارلیمان کو
ایک ریزن ملتا ہے، ایک ایکسکیوز ملتی ہے، ایک دلیل ملتی ہے ان کے پر کاٹنے کے لیے، جس طرح آپ کی 26ویں آئینی ترمیم میں ہوا ہے۔ اب جب ہم واپس پلٹ کے جاتے ہیں اور جب وہ ساری چیزیں واپس جوڈیشری کی طرف رول بیک کریں گی تو وہ واپس پارلیمان کے اوپر حملہ آور ہوں گے، اور اس کے بعد پھر وہ کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے اپنی سپریمیسی جو ہے اس کو وہ بڑھا سکیں اور پارلیمنٹ کا جو رول ہے اس کو کسی طریقے سے کرٹیل کریں۔ تو یہ ٹگ آف وار تو چلتی رہنی ہے۔ دیکھیں، میں پہلے بھی آپ سے یہ ذکر کر رہا تھا کہ قوانین بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی کی زندگی کے اندر اس کی بہتری آئے، اس کا کوئی امپیکٹ ہو، اور آپ کی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس کے اندر لوگوں کی، عام شہریوں کی جو زندگی ہے اس میں کوئی بہتری آ سکے۔ یہ تو وہ قوانین ہی نہیں ہے، یہ تو وہ بل ہی نہیں ہے جس کا عام عوام سے یا اس کے مسائل سے کوئی تعلق ہو۔ اب وہ ججز آپس میں ایک دوسرے کے متھے ہوئے ہیں، وہ کوئی شکوہ کر رہا ہے، کوئی شکایت کر رہا ہے۔ سر جی وہ کہہ رہے ہیں انوائرمنٹ کا بھی ہے، کیوں نہیں ہے سر؟ عوام کا سانس لیتے ہیں ماحول فضا کے حوالے سے، اس انوائرمنٹ میں جس میں آپ سانس لے رہے ہیں، لاہور کو بھائی بیٹھے ہوئے بیمار ہوئے ہیں، پہلے کھانستے رہے ہیں 3 منٹ، دنیا کی سب سے گندی ایئر کوالٹی انڈیکس ہے اس وقت لاہور کی رپورٹڈ۔ تو کیا ہمارا ماحول ٹھیک ہونا ہے، چاہے وہ ایکچول کلائمیٹ کا ہو، چاہے وہ ملکی سیاست کا ہو، چاہے وہ آپ کے جوڈیشری کا ہو، یا چاہے آپ کے مقتدرہ کا ہو، ماحول تو آلودہ ہو چکا ہوا ہے۔ اور آپ اگر کسی سے بھی بات کریں، کسی بھی شخص سے، تو آپ کو اب باقاعدہ گھٹن محسوس ہوتی ہے یہ سانس لینے میں، میٹافورکلی بھی اینڈ لٹرلی بھی۔ تو اب جس نہج کے اوپر ہم اللہ کرے آئینی ترمیم کے بدلے میں لاہور کی اسموگ بھی شاید ختم ہو جائے ایسی صورتحال میں۔ آپ کو لگتا ہے؟ ابھی نشاد صاحب کہہ رہے تھے کہ جس کا آپ ذکر کر جی بالکل تازہ آب و ہوا اور اس حوالے سے کوئی بل ایسا نہیں آیا جس میں غریب کی روٹی کے لیے جو ہے وہ کام کیا گیا، کوئی بل ایسا نہیں آتا جس کے اندر غریب کے بچے کے علاج کے لیے یہ ایک المیہ ہے، یہ ایک المیہ ہے کہ اس وقت اس حوالے سے بڑی طرح عوامی مفاد کا صرف لیبل استعمال کیا جا رہا ہے، مگر عوامی مفاد کے حوالے سے حقیقی طور پر پریکٹیکلی کوئی فیصلے نہیں کیے جا رہے۔ تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔